अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु फ़इन्नका अंता अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरज़ा लहू। हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ अपना असर डालती है और हमारी ज़िंदगी, हमारी सांसें, हमारी रूह, हमारा जिस्म चीज़ों से असर लेता है। पानी मौसम से असर लेता है। सर्दी ज़्यादा हो ठिठर जाता है, उससे ज़्यादा हो जम जाता है। गर्मी हो पिघल जाता है, उससे ज़्यादा हो उबल जाता है। पानी असर लेता है। हमारा जिस्म जिस हैसियत से बना हुआ है, इसमें 30% ठोस चीज़ें हैं, सॉलिड ठोस चीज़ें हैं 30%, और हमारे जिस्म में 70% पिघलने वाली गोश्त, चर्बी वगैरह वगैरह। तो हमारा जिस्म असर लेता है चीज़ों से, और फिर इसके असर में हम एक रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। वो अखलाक की शक्ल में, मामलात की शक्ल में, कैफियत की शक्ल में या बीमारियों की शक्ल में हम एक रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। रद्द अमल के तौर पे फिर मुआशरा टूटता भी है, बनता भी है, बिखरता भी है, और कौमें की कौमें बाज़ों का टूट जाती हैं या बन जाती हैं। पिछले दिनों की बात है, मेरे पास एक साहब आए, अमेरिका में मुकीम हैं, साल से वहीं पैदा हुए। उनके कहीं बड़े इंडिया गुजरात से गए थे और फिर वहाँ के होके रह गए। मुझे कहने लगे मैं आपके नेट पे दर्स भी सुनता हूँ, बातें भी सुनता हूँ, किताबें भी कुछ पढ़ी हैं, कुछ मैगजीन। आपने एक दफ़ा घड़े की बात की थी और मिट्टी के बर्तन की बात की थी। तो कहने लगे कि वो हमारी इस वक्त की सारी साइंस और साइंस की सारी रिसर्च इस वक्त मिट्टी के बर्तनों पे गामज़न है कि मिट्टी के बर्तन हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। उसने मुझे एक लॉजिक बताई, एक दलील दी, बड़ी ज़बरदस्त दलील थी। कहने लगे जिस्म मिट्टी से बना है, इसकी खुराक भी मिट्टी से पैदा होने वाली चीज़ें हैं, फल, सब्जियां, गंदम, चावल वगैरह मिट्टी से पैदा होने वाली चीज़ें। और हम मिट्टी से पैदा होने वाली चीज़ों को तो इस्तेमाल करते हैं, खुद मिट्टी को भूल जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा मिट्टी से मुराद क्या, कि हम मिट्टी खाएं? कहा नहीं, मिट्टी में खाएं और मिट्टी में पिएं। वो कैसे? मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का प्याला, मिट्टी में खाएं और मिट्टी में पिएं। अगला जो इंकशाफ किया वो ये किया, एक मुखलिस की कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब मैं काफी ज़्यादा लाहौर से बात कर रहा हूँ जी। साहब मैं आपसे दुआ ये चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ खरीदना चाहता हूँ, कोई प्रॉपर्टी, घर, दुकान, कोई ऐसी चीज जो उनके काम आ जाए। जी। तो उसके लिए पैसे मेरे पास कम है, कोई दुआ, कोई वजीफा कि अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए और मैं ये काम कर गया। इसके लिए सर आपकी रहनुमाई चाहिए। अच्छा। आप वो इंशाअल्लाह अपने मकसद में कामयाब होंगे, आपका जज्बा सच्चा है। मैं सच्चा क्यों कह रहा हूँ? फरमाया कि अपनी नस्लों के लिए कुछ सरमाया छोड़ के जाओ, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ रिस्क, उन्हें भिखारी छोड़ के ना जाओ। हाँ, रिस्क हलाल तैयब ताहिर हो, वरना नस्लें फ़कीर हो जाएंगी। और ये रिस्क हलाल तैयब ताहिर नस्लों के लिए बचेगा भी सही, बढ़ेगा भी सही। एक शख्स जा रहा था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका हाथ थामा, साथ हज़रत अली करम अल्लाह वजह भी थे, और उसका हाथ थाम के फरमाने लगे मुझे पता चला है तो जो भी कमाता है सब अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता है। फरमाया तेरा अमल बहुत अच्छा है, लेकिन
اپنی نسلوں کے لیے کچھ سنبھال کے رکھ، اپنی نسلوں کے لیے کچھ بنا کے رکھ، اور اپنی نسلوں کے لیے کچھ مرنے کے بعد سرمایہ چھوڑ کے جا، نسلوں کو بھکاری اور منگتا چھوڑ کے نہ جا۔ یہاں تک فرمایا، اپنی نسلوں کے لیے بھکاری اور منگتا چھوڑ کے نہ جا۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ ایسا کریں محترم، آپ نا ایک عمل شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کے لیے سب راستے کھلیں گے۔ وہ اللہ کے دو لفظ ہیں، الحق و الولی، الحق و الولی، یہ دو راستے ہیں۔ ان دو راستوں کو آپ بہت زیادہ کھولیں، اور وہ کیا ہیں؟ یہ دو الفاظ ہیں اور یہ مبارک بول ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کے یہ اسماء حسنہ میں سے مبارک نام ہے، الحق و الولی۔ اس کو بہت زیادہ پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں۔ اب کتنا پڑھیں؟ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں پڑھیں۔ ہر پل، ہر سانس پڑھیں، ہر لحظہ، ہر لمحہ پڑھیں، ہر قدم پڑھیں، اور اسی کو مستقل مزاجی سے پڑھیں، الحق کو الولی۔ انشاءاللہ آپ اگر دھیان، یقین اور توجہ سے کریں گے تو آپ کو اس کا بہت نتیجہ، بہت رزلٹ اور بہت فائدہ ملے گا۔ الحق کو الولی، ایک تو یہ کریں۔ دوسرا ایسا کریں، آپ جو کچھ بھی رزق آپ کے پاس آتا ہے اس کا 2.5% نکالیں۔ یہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، زکوٰۃ تو سال کے بعد جو ہوتی ہے، آپ 2.5% اس کو نکالیں اور ایسے کچھ ضرورت مندوں کو دیں جو واقعی ضرورت مند ہوں، اور اس میں سب سے پہلے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، اقارب ہیں، دور کے قریب کے، غریب، ضرورت مند، ان کو دیں، اور دیں ایسے کہ ان کی دل آزاری نہ ہو، ان کا دل نہ دکھے، اور وہ بہت زیادہ ان کا دل مطمئن ہو۔ آپ اگر یہ کر دیں نا تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، اور آپ کو اللہ غیب سے آپ کے دل کی مرادیں اللہ پوری کر دے گا، اور اللہ پاک ایسی دے گا جس میں برکت بھی ہوگی، ایسا دے گا جس میں خیر بھی ہوگی۔ انشاءاللہ میں دعا کروں گا، اللہ آسانی فرمائے، عافیت فرمائے انشاءاللہ۔ جو اگلا انکشاف، وہ باہر کے ملک کے جو میرے پاس مہمان آئے ملنے کے لیے، جو اگلا انکشاف میں کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہا کہ اس وقت پوری دنیا میں جو بڑی بیماریاں ہیں وہ 7 ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ لسٹ بتائی۔ پہلے نمبر پہ وہ کہنے لگے جو بڑی بیماری ہے وہ کمر کا درد ہے، مہروں کا، ڈسک کے مسائل ہیں۔ دوسرا ہیپیٹائٹس، تیسرا شوگر، چوتھا کینسر، اور 5واں ٹینشن، انگزائٹی، اور 6واں موٹاپا، اور 7واں بچوں کے امراض بہت زیادہ۔ کہنے لگے 7 بڑی بیماری ہیں دنیا میں، اور ان 7 بڑی بیماریوں کے لیے جو اس وقت علاج معالجے کی لائن ہے، علاج معالجے کی ترتیب ہے، اس علاج معالجے کی لائن اور ترتیب میں جو سب سے آخری علاج ہے وہ مٹی کا برتن اور مٹی میں کھانا، مٹی میں پینا۔ حتیٰ کہ کہا کہ اب عالم یہ ہے کہ فرش بچھا کے اس پہ 1-1 فٹ مٹی ڈالتے ہیں، اس مٹی کو لیپ دیتے ہیں، اور اس مٹی کے اوپر چلنا، اٹھنا، بیٹھنا اور بچھونا بچھا کے سونا۔ یہ صورتحال ہے کہ اس مٹی کو مٹی سے لگائے رکھو، جس مٹی اس کو مٹی سے لگائے اور چپکائے رکھو، یہ مٹی صحت مند رہے گی۔ اگر اس مٹی کو مٹی سے دور کیا، یہ مٹی ٹوٹ جائے گی بیماریوں اور تکلیفوں کے نام سے۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر۔ جی حکیم طارق صاحب؟ جی عرض کر رہا ہوں۔ جی کیا حال ہے سر؟ ٹھیک کرم۔ جی اچھا سر نا، میرے خالہ ہیں شہناز بی بی نام ہے ان کا، تو سر نا وہ تو
برین میں پچھلی سائڈ پہ جی ٹیومر ہے. تو وہ سر پہلے بھی ایک دوست کے ریفرنس سے انہوں نے پرچی لکھوائی تھی 129 نمبر آپ نے لکھ کے دی تھی. جی وہ آپ کو مریض چیک تو نہیں کروا سکے ہم, وہ آپ کی مصروفیت کی وجہ سے. جی تو وہ سر ان کو میں کھلا رہے ہیں. ان کے دماغ میں پیچھے جو ہے نا وہ رسولی ہے, شاید اس کا ڈاکٹر بتاتے ہیں کافی زیادہ ہو گیا. جی جی تو اب نیچے والی جو ٹانگیں ہیں جی سوجن وغیرہ جیسا کے بعد اچھا کے علاوہ نیچے والا جو حصہ ہے, جو ٹانگیں ہیں نا وہ چلتے چلتے گر جاتی ہیں. جی جی تو سر بھی کہتی ہیں کہ بھارا بھارا رہتا ہے اور اس طرح چکر بھی آتے ہیں اس طرح کے. جی تو وہ سر آپ سے ڈسکس کرنا تھا کہ وہ مطلب کہ اس کے سر جی میں عرض کرتا ہوں آپ سے. آپ ایسا کیجئے کہ ایک نسخہ بنا لیں, وہ جو دوائیں پہلی استعمال کر لیں اسے آپ ہرگز نہ چھوڑیے گا اور پوری ذمہ داری سے استعمال کیجیے گا. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بتاتا ہوں, بہت اس کے رزلٹ اور بہت برکات ہے. وہ ہے کباب چینی. ایک ایسے کالی مرچ جتنی ایک دوا ہے, لیکن اس کے اصلی ہونے کی نشانی یہ ہے کباب چینی کی کہ اس کے اوپر ڈنڈیاں ہوں گی. کباب چینی کی اصلی ہونے کی نشانی ہے. بغیر ڈنڈی والی نہ لیجیے گا, یہ عام مل جاتی ہے سہولت سے, کوئی زیادہ مہنگی بھی نہیں. کباب چینی 1 پاؤ لے لیجیے اور پھٹکڑی سفید 1 چھٹانک یعنی 50 گرام لے لیں. وہ 250 گرام, یہ 50 گرام. اور پھٹکڑی کو بریا نہ کیجیے بلکہ یعنی ایسی ہی پھٹکڑی ہو جیسے ہوتی ہے. اب ایسا ہے کہ ان دونوں کو باریک پیس لیں. باریک پیسنے کے بعد اس کی مقدار ہے چھوٹے چمچ کا چوتھائی. چھوٹے چمچ کا چوتھائی اس کی مقدار ہے. یہ آپ ہر 2 گھنٹے کے بعد پانی کے ساتھ دیں اور دن میں 8-10 دفعہ آپ دیں. یہ انشاءاللہ تعالی اتنا زبردست رزلٹ ہے برین ٹیومر کے لیے, اور اس کے بہت اور رزلٹ ہیں. دماغ کی رسولی ٹیومر ہے اور بھی مسائل ہیں اعصاب کے. آپ کے مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. یہ آپ کچھ عرصہ لگاتار دیں. آپ دودھ سے دے دیں, خالص دودھ ہو اچھی بات ہے. اگر دودھ نہیں ملتا پانی سے دے دیجئے, کھانے سے پہلے یا بعد. اس پہ کوئی آپ نہیں کہ کھانے سے پہلے ہی ہو یا بعد ہو, لیکن آپ کچھ عرصہ لگاتار آپ یہ کریں سے. تو جب کچھ عرصہ لگاتار کریں گے تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا اور بہت اچھا نتیجہ ملے گا, رزلٹ ملے گا, بہتری ملے گی اور خیر و برکت ملے گی, صحت اور عافیت ملے گی. انشاءاللہ آپ یہ کچھ عرصہ کریں گے, آپ کو فائدہ ہوگا اور بہت بہتری ملے گی. اور ایک وظیفہ آپ کو میں عرض کرتا ہوں, سر پہ ایسے ہاتھ رکھ کے نا, مریض یا خود آپ سر پہ ہاتھ رکھ لیں اور سر پہ ہاتھ رکھ کے مریض کے آپ سورت القاریہ تم القا صرف 13 بار پڑھیں. 13 سے 12 نہ کریں اور 13 سے 14 نہ کریں, 13 بار پڑھیں سورت القاریہ, اور بہت توجہ سے پڑھیں سورت القاریہ. تو انشاءاللہ آپ یہ 13 دفعہ پڑھیں گے سورت القاریہ تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس کا اثر ہوگا. ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں آپ, صبح شام پڑھ سکتے ہیں. اگر جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوگا سورت القاریہ کا, اور آپ کا مریض اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوگا اور صحت, تندرستی اور خیر و برکت ملے گی انشاءاللہ. میں دعا بھی کروں گا. مٹی کو مٹی سے لگائے رکھو, مٹی کو مٹی سے جوڑے رکھیں. یہ مٹی صحت مند رہے گی, یہ مٹی بیمار نہیں ہوگی, اس مٹی کو روگ نہیں لگیں گے, اور اس مٹی کے اندر ہمیشہ چمک رہے گی, خوبصورتی رہے گی. آج کل تو اور کام ہو گیا, مٹی کے باقاعدہ مساج ہیں جلد کے لیے. ملتانی مٹی کے مساج جس سے تختیاں لیپتے ہیں, اس کے تو بہت پرانے مساج ہیں. جسم کے لیے وہ بھی مٹی ہے, صرف رنگت اور ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو مٹی کے برتن, مٹی کا گھڑا. اور اگلی بات اور بتائی, کہنے لگے میں نے اس پہ آپ کے درس میں سنا مٹی کے برتن کے بارے میں, پھر میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے. اس کے پاس اتنی مٹی کے برتنوں کی ریسرچ ہے, تحقیق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جیسے PhD کر لی.
وہ کہتے ہیں کہ مٹی کے برتن میں میں نے باقاعدہ تجربہ کیا. وہ بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, بہت پڑھا لکھا آدمی, کوئی عمر اس کی ہوگی, کوئی اس بندہ خدا کی کوئی 57-58 سال کی. وہ کہنے لگے میں نے زندگی کے 23-24 سال اس مٹی میں گزارے, اور زیادہ چونکا میں درس سننے کے بعد کچھ سال پہلے. ایک ذہن تھا لیکن آپ نے اسے بیدار کر دیا. کہنے لگا کہ مٹی کا برتن واحد برتن ہے, میں نے باقاعدہ پانی لیا, اسے ٹیسٹ کیا, اس میں وائرس بیکٹیریا کو دیکھا, پھر اسے مٹی کے کورے برتن میں ڈالا اور رکھ دیا. 3 دن کے بعد جب میں نے اس پانی کو چیک کیا, اس میں ایک جراثیم بھی نہیں تھا. کورے برتن میں ڈالا اور رکھ دیا. 3 دن کے بعد جب میں نے, ایک جراثیم بھی اس میں نہیں تھا, اور اس مٹی کے برتن نے اس کو فلٹر کر دیا. ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجئے. حکیم صاحب, میں نے نا اپنی سسٹر کے بارے میں پوچھنا تھا کہ انہیں ایک پرابلم ہے, تو اس کے بارے میں اگر آپ بتا سکتے ہیں تو. جی آپ پوچھئے. جی انہیں نا, وہ اسٹوڈنٹ ہیں, 4th ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں, جی اور نا وہ جب بیٹھتی ہے نا تو ان کو بہت زیادہ درد ہوتی ہے, اور ان کو نا لکوریا کی پرابلم ہے. جی تو بہت زیادہ میڈیسن لی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. جی اچھا اچھا اچھا. اور ایک اور مسئلہ ہے کہ منہ کے اوپر نا دانے ہیں, جی موٹے موٹے دانے ہیں, مطلب فاسٹ والے دانے ہیں, اور جی. ان کی بھی ٹریٹمنٹ کروایا لیکن وہ میڈیسن لی ہے تو اس سے اور زیادہ مسئلہ ہو گیا ہے. جب پہلے اتنی ایکنی نہیں تھی, اتنے دانے نہیں تھے, لیکن جب دوائی لی ہے نا تو وہ اور زیادہ ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک. اچھا ایسا ہے کہ یہ سارا نظام جو آپ بتا رہے ہیں, میری تشخیص ڈائیگنوز جا رہی ہے کہ غذاؤں میں لیکوریا, دانے, کمر کا درد, ٹانکوں کا درد, اینٹھن, اور ایسے مریض کو ٹینشن بہت ہونی چاہیے, غصہ, چچڑاپن, ایگزائٹی ہونا چاہیے. اس سارا کا سارا جو وجود آپ بتا رہے ہیں اس کے پیچھے غذائیں ہیں اصل میں, اور غذاؤں کی وجہ سے یہ سب مسائل اور سب مشکلات ہیں. اصل اس کی بنیاد غذائیں ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں تو دواؤں سے زیادہ غذاؤں پہ بھروسہ کریں. 3 مربے لے لیں, گاجر کا مربع, آملے کا مربع اور ہڑ کا مربع. یہ 3 مربے لے لیں اور صبح ان کو مربوں سے ناشتہ کریں. پودینہ, سونف اور بڑی الائچی کا قہوہ 1 کپ اوپر پی لیں. پودینہ, سونف اور بڑی الائچی ان کو کوٹ لیں, چائے کی پتی کی طرح ابال لیں, 1 کپ پی لیں, اور مربے کھائیں جتنا آپ ناشتے میں کھا سکتے ہیں, جتنے دانے کھا لیں, کوئی حرج نہیں, پیٹ بھر کے کھا لیں. 1 بڑا کپ یہ قہوہ پی لیجیے. اور دوپہر اور شام کو آپ جو کھانا کھائیں اس میں سبزیاں کھائیں, گوشت چھوڑ دیں. باہر کی غذائیں تو سختی سے چھوڑ دیں. باہر کی بوتلیں, بیکری کی چیزیں, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ چھوڑ دیں, اور اپنی غذاؤں کو سادگی پہ لے آئیں. المالک, القدوس, السلام, 3 اللہ پاک کے مبارک نام ہیں. المالک, القدوس, السلام. ان کو مستقل مزاجی سے آپ پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں. ہر نماز کے بعد 40 بار, اول آخر 3 بار درود شریف, اور سارا دن بہت کھلا پڑھیں, بہت کھلا پڑھیں. جب یہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی, اور یہ غذا استعمال کریں گے. اور دوا چاہتے ہیں تو سپاری پاک لے لیں, 3-5 ڈبیاں کھا لیں. سپاری پاک کسی بھی اچھے دواخانے کی بنی ہوئی, آپ 3-5 ڈبیاں کھا لیں. طریقہ لکھا ہوا ہوگا اوپر, اس لکھے طریقے کی کچھ مقدار ڈبل لے لیں, دودھ سے لے لیں, مجبوراً پانی سے لے لیں. غذاؤں میں یہ کریں اور وظیفے میں یہ کریں. انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت ہوگی, راحتیں کھلیں گی, خیریں کھلیں گی, اور صحت تندرستی ہوگی. ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مرشد پاک, میں زہرا طارق بات کر رہی ہوں. جی. میں نے آپ کی بیعت کی ہوئی ہے 3 سال سے, افریقی بیعت کے اذکار بھی کرتی ہوں, لیکن میرے جنات نہیں جا رہے. ابھی یا کہاروں کا میسج مجھے آیا تھا کہ یا کہاروں پڑھیں, لیکن یا کہاروں کا ذکر پڑھتی ہوں تو گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, پھر چھوٹ جاتا ذکر. ابھی میں درود ابراہیم ساتھ میں پڑھ رہی ہوں, تو میں نے 65,000 درود ابراہیم پڑھ لی ہے, اور میں آپ کو ہدیہ کرتی ہوں. میری جنات میری جان چھڑواتے ہیں. کوئی نہ کوئی بندہ میرے اوپر پڑھائی کرتا ہے تو میرے اوپر فوراً جن آ جاتا ہے. تیز تیز نہ بولیں, ٹھہر کے بولیں, کوئی حرج نہیں, میں آپ کی بات سنوں گا, تسلی سے بولیے. اس میں یہ ہے کال نہ کٹ جائے. جی. یہ جنات جو ہے میرے ساتھ مکس بھی کرتے ہیں. جی.
جی تو میرے گھر میں لڑائی رہتی ہے, میرے شوہر سے میری لڑائی رہتی ہے. میرے شوہر میرا فون سننا پسند نہیں کرتے, بچے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. جی تو میری جان چھڑوا دیں اس سے, میں بہت پریشان ہوں. میں آپ کے پاس آئی بھی تھی اپوائنٹمنٹ میں, لیکن مجھے اس سے فائدہ نہیں ہوا. حامیم لائن سر کا ذکر تھا, میں کرتی رہی ہوں, میں نے 14 لاکھ کو بھی پڑھا ہے, جی لیکن بس مجھے بعد میرا ذکر چھوٹ جاتا ہے اور نہ میرے اوپر حملے ہوتے رہتے ہیں جناب کے, جی اور چیزیں آتی رہتی ہیں. جی میں بہت پریشان ہوں, میں آپ کا درس بھی لکھ رہی ہوں. جی اچھا ایسا ہے, آپ 2 کام کر لیجئے. جی کر لوں؟ میں عرض کرتا ہوں, ذرا سنیے. ایک تو یہ ہے کہ شہد کا استعمال زیادہ کیجئے, لیکن شہد ایسے نہیں, ایسے نہیں. شہد کی ایک بوتل لے لیں, ڈبہ لے لیں کوئی بڑا سارا, اس کے اوپر آپ نے 101 بار آیت الکرسی دم کرنی ہے. غور سے سنیے گا, یہ ان خواتین کے لیے جن کو جنات ناپاک کر دیتے ہیں, حملے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر گھر کے مسائل, الجھنیں, پریشانیاں, مشکلات. میں ان خواتین کو عرض کر رہا ہوں, شہد لے لیجئے, شہد, اور اس ڈبے کے اوپر 101 بار آیت الکرسی پڑھیے. ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہو, اور اول آخر 3 بار درود پاک. اور اس شہد کو پانی میں گھول کے پینا ہے. سخت سردی ہے تو ہلکا نیم گرم پانی, عام موسم ہے تو تازہ پانی. 2 چمچ سے لے کر ایک وقت میں 5 چمچ تک, دن میں 3 دفعہ سے لے کر 5 دفعہ تک یہ پئیں, کھانے سے پہلے بعد. بس صرف ایک پرہیز کریں کہ مرچ, مسالہ, تلی ہوئی چیزیں, گوشت, بھنی ہوئی چیزیں آپ نہ کھائیے گا. اس سے آپ پرہیز کریں, بہت پرہیز کریں. اور بیت الخلاء کی دعا میں نے بہت تجربہ کیا ہے, یہ جنات اور شیاطین کو باندھ کے رکھ دیتی ہے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلاء کی دعا, اس سے بہت رزلٹ, اس سے بہت فائدہ, اور اس سے بہت نتیجہ بہترین ملتا ہے بیت الخلاء کی دعا سے. تو بیت الخلاء کی دعا آپ مستقل پڑھیے, اور اگر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بیت الخلاء کی دعا کو 1.25 لاکھ کا ٹارگٹ بنا کے پڑھنا شروع کر دیں. دن رات وضو بے وضو, ہر پل ہر سانس 1.25 لاکھ کا ٹارگٹ بنائیں کہ میں نے اس کو پڑھنا ہے اور 1.25 لاکھ پورا کرنا ہے. اور بیت الخلاء کی دعا کو اللہ پاک کا ایسا فضل ہوگا کہ آپ کے ارد گرد دیوار آ جائے گی. شہد والا عمل ضرور کیجیے گا, اور مرچ, مسالہ, تلی ہوئی چیزیں, تیز چرپڑی چیزیں نہ کھائیے گا. اور بیت الخلاء کی دعا بہت پڑھیے, بہت پڑھیے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو اس سے اللہ پاک کی رحمت ہوگی. جنات جو خواتین کو ناپاک کرتے ہیں, بعض مرد حضرات ہیں ان کو جنیاں ناپاک کر جاتی ہیں, ان کے لیے بھی یہی 2 چیزیں, شہد والا عمل, شہد ختم ہو جائے پھر لے لیں, پھر پڑھ لیں, پھر شروع کر دیں. اور مستقل یہ شہد اور یہ وظیفہ چند دن, چند ہفتے, چند مہینے آپ کریں. تو چند دن, چند ہفتے, چند مہینے کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کی بہت زیادہ بہتری ملے گی, اور بہت زیادہ توجہ ملے گی. میں آپ کا ساتھ دوں گا, دعا کروں گا, اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. اللہ جنات کے شر, جادو کے شر, شیاطین کے شر سے بچائے, اور مسنون اعمال کی برکت سے اس شر سے بچ سکتے ہیں. اور ننگے سر رہنے والی خواتین کو یہ چیز بہت زیادہ چپکتی ہے. ننگے منہ اور ننگے سر رہنے والی کو بہت حملے ہوتے ہیں. میرے پاس کیس ہی کیس ہیں. اگر میں ایسے بیان کرتا, وہ کہتے شاید خود ساختہ ہے, کالیں آتی ہیں, وہ آپ خود سن رہے ہیں, فون آتے ہیں, خط آتے ہیں کہ خواتین ناپاک ہو جاتی ہیں اور ان کے ساتھ برائی ہوتی ہے. تو اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں, ان کو بھی ضرور ہم سوچیں. ننگے سر, ننگے منہ, شیطان اور جنات, جناتی چیزیں, عورت کے گوشت اور چہرے اور جلد اور بالوں کے عاشق ہوتے ہیں. واقعات ہیں, بہت واقعات ہیں. تو دولت, رزق اور عورت, 3 چیزیں ہمیشہ ڈھکی ہونی چاہیے. دولت, رزق اور عورت, یہ 3 چیزیں ڈھکی ہوئی ہوں تو خیر رہتی ہے. ان پہ نظریں پڑیں تو پھر یہ لٹ جاتی ہیں. اس پہ احتیاط بھی کریں, توجہ بھی کریں. رزق حلال کا اہتمام, گھر میں تلاوت, تسبیحات کا اہتمام. اور جس گھر میں یہ شرارت ہو, اس گھر میں سورۃ بقرہ مسلسل لگائیں. MP3 کے ذریعے, موبائل کے ذریعے, اور کسی بھی ذریعے سے مسلسل سورۃ بقرہ لگائیں. بہت خراب بھی ہو جائے گی MP3,
उसको ठीक भी करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? करम ठीक है। करम। मैंने पहले भी कॉल की थी। मेरे एड़ी में दर्द होता है और आपने मेथरे और इलायची का कहा था, जी। उससे मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ जी खाया मैंने 2 टाइम खाती हूँ जी। पर डे, तो उससे फायदा नहीं हुआ। तो एक तो मैंने उसके लिए पूछना था, दूसरा मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, मैं हरम जा रही हूँ अल्लाह के घर, अल्लाह तो मुबारक। मैं खैर तो चाहती थी कि कुछ ऐसा मुझे पढ़ने को मिल जाए कि मेरे बेटे की मेरे मतलब अल्लाह पाक ने मुझे 3 पोतियां दी हैं, अल्लाह बेटी अता फरमाए। बेटे अता फरमाए। मैं वहां जाके स्पेशली क्या पढ़ूं कि मुझे Yes. नवासे भी दे और पोते भी दे। 2 जी। नवासियां हैं, 3 पोतियां हैं। जी अच्छा, ऐसा है, एक तो यह है कि मैंने आपको मेथरी और छोटी इलायची का जो बताया था, मालूम ये होता है कि बीमारी पुरानी है। अगर आपको उसके खाने से नुकसान नहीं हुआ तो समझ लें वो फ़ायदा है, और वैसे नुकसान होगा भी नहीं। जिस दवा के खाने से नुकसान नहीं हो रहा उस समझ लें फ़ायदा है, और उसमें फ़ायदा बढ़ रहा है। आप कुछ अर्सा सब्र, हौसले, यकीन, एतमाद से लगातार वो ज़रूर करें, और उस दवा को आप ना छोड़िए। उसके बहुत फ़ायदे हैं, कोई 1% भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और दूसरा, हरमैन के सफ़र में जितने हजरात भी जाते हैं हज के लिए, उम्रे के लिए, उन्हें मैं एक तोहफ़ा दिया करता हूँ। चाहे वो आपके बेटे चाहिए, आपको रिस्क चाहिए, कर्ज़ों से नजात चाहिए, और जादू जिन्नात बंदिशों से छुटकारा चाहिए, और मसाइल का 100% हल चाहिए, तो मैं एक वजीफ़ा दिया करता हूँ, और वह है सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात, लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम, आखिर तक। ये 2 आयात सूरत तौबा की, इतना इनका रिज़ल्ट, इतनी बरक़ात और इतने कमालात हैं, तो आप इनको पढ़ के देखिए। बस आप एहराम बांधें, घर से निकलें, बल्कि अभी से पढ़ना शुरू कर दें, और मदीना में, मक्का में, तवाफ़ में, सई में, सफ़ा में, मरवा में, और हरम में, और नमाज़ों के अंदर भी जो इनफरादी नमाज़ें पढ़ें। तो मेरी गुजारिश ये है कि सूरत तौबा की आयत आप इसको 40,000, 70,000 या 1.25 लाख पूरा करके आ जाए। 40,000 पढ़ लें, 70,000 पढ़ लें, टारगेट बनाए के पढ़ना है, और फिर कदम कदम पे यही पढ़ें, कदम कदम पे यही पढ़ें, और बहुत ज़्यादा पढ़ें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत और अल्लाह के फजल व करम से आपको बहुत सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, और मुरादें पूरी होंगी, और बेटे और नेमतें भी मिलेंगी। सिर्फ बेटे नहीं बल्कि सारी नेमतें अल्लाह पाक रहमत और बरकत और ख़ज़ाना गैब से अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह आप ये तवज्जो करेंगे तो आपको इसका बहुत रिज़ल्ट और फैज़ान मिलेगा। मैं दुआ भी करूँगा अल्लाह की रहमत से, अल्लाह पाक आसानी फरमाए और सबकी हाज़री को कबूल फरमाए। एक बात सिर्फ दरख्वास्त है हाज़री देने वालों को अर्ज़ करूँगा, देखें, काबा में जब जाए ना तो सारी इबादतों और तस्बीहों के अज़्म लेकर जाएं, और लोगों के लिए दिल को साफ़ करके जाएं। अगर किसी ने ज़्यादती जुल्म किया भी है तो वहाँ जाके कह दे, मौला मैंने उसको माफ़ किया है, इस माफ़ी के बदले में तो मुझे माफ़ भी कर दे और मेरी ज़रूरतें और मुरादें पूरी भी कर दे। और वहाँ से ख़रीदारियाँ ना करें, जो चाइना वहाँ भेज रहा वही चाइना यहाँ भेज रहा ना करें। तस्बीह मिल जाती है, मुसल्ला मिल जाता है, टोपी मिल जाती है, उससे कहीं ज़्यादा सस्ती, मोबाइल, घड़ियाँ, कंबलें, हर चीज़ मिलती है। अगर लानी है तो जमजम और खजूर ले आए। ख़रीदारियों का फ़ैसला करें, वहाँ कुछ नहीं करना। ये जब फैसला होगा ना, खालिस अल्लाह के लिए जाएंगे, उस पर अल्लाह की मदद आएगी। जब हमारे पास लिस्टें होंगी तो फिर अल्लाह पाक फरमाएगा, तू तो दुनिया लेने के लिए आया है, मुझे लेने के लिए नहीं आया। इलाही कोई तुझसे कोई क्या मांगता है? इलाही मैं तुझसे तुझे मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे तुझे मांगता हूँ। याद में तेरी सबको भुला दूँ, कोई ना मुझको याद रहे, और तुझ पे सब घर बार लुटा दूँ, खानाए दिल आबाद रहे। नज़र से अपनी सबको गिरा दूँ, फ़कत तुझसे फरियाद रहे।
اور یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، خوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ تو ہم اللہ کو لینے جائیں، اللہ کے پاس اللہ کو لینے جائیں، اور اس کے حبیب کا عشق اور محبت اور کملی والے کا پیار لینے جائیں، اتباع لینے جائیں۔ پھر اس حج اور عمرے کی تاثیر اور رزلٹ دیکھیں، اس حج عمرے کا رزلٹ دیکھیں جس کے بعد لسٹیں ہوتی ہیں اور اتنی شاپنگ۔ میں نے ایک جگہ دیکھا وزن زیادہ ہو گیا، ایک بندہ کھجوریں بانٹ رہا تھا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اتنی کمبلیں ہیں، اتنی چیزیں ہیں، وزن زیادہ ہو گیا تو کھجوریں بانٹ رہا تھا۔ مدینہ کی کھجوریں تو دنیا میں نہیں ملتی، یہ چیزیں تو مل جاتی ہیں۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کرزت تنزیلہ بات کر رہی ہوں۔ جی بات کیجیے۔ جی کرزت، میری بہن ہے جمیلہ، جی تو اس کی شادی کو نا 20 سال ہو گئے ہیں۔ جی اب تک نا وہ بالکل اپنے گھر میں خوش مزاج تھی، ٹھیک ٹھاک تھی، اور ان کی جو بڑی بیٹی ہے نا وہ فوت ہو گئی آج سے 2.5 سال پہلے۔ جی تو ان کے گھر پہ نا بہت زیادہ جھگڑے سے چل رہے ہیں۔ جی تو وہ کہہ رہی، وہ نا اب بسنا نہیں چاہتی، وہ کہتی ہے کہ میں نے یہاں پہ نہیں رہنا اب۔ تو اس کے نا بچے 3 ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ہیں، تو میرے بابا بہت پریشان ہے اس وجہ سے کہ اس کا گھر بن جائے کسی طرح سے۔ انشاءاللہ ضرور اس کا گھر بسے گا، آباد و شاد ہوگی، اور بچوں کے نصیب مقدر اچھے ہوں گے۔ اللہ پاک آپس میں محبتیں، پیار، الفتیں اور خیریں عطا فرمائیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ آپ انہیں کہیں کہ وہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پڑھیں، وہ بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، اور کچھ عرصہ لگاتار پڑھیں، پورے اعتماد، یقین، دھیان سے پڑھیں۔ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ، اس کا فیضان اور اس کی برکات ملیں گی، اور وہ یہ ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشیاں، خوشحالیاں، خیریں اور برکتیں اور اللہ کی رحمتیں اور عافیتیں اللہ عطا فرمائے گا اور غیب سے عطا فرمائے گا۔ آپ یہ وظیفہ کچھ عرصہ پڑھیں اور لگاتار پڑھیں، وہ بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں۔ اور ایک اور کام کیجئے کہ ہر جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد وہاں بیٹھ جائیں اور 70 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ ہر جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے اول آخر 7 دفعہ درود شریف اور آیت الکرسی پڑھیں 70 بار، اور اپنے مقصد کا تصور، اپنی مشکلوں کا تصور، اپنی پریشانیوں کا تصور کر کے پڑھیں۔ تو انشاءاللہ آپ 70 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں گے تو اس سے اللہ پاک کی رحمت اور برکت اور خیر نصیب ہوگی، اور آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ برکتیں اور خیریں ملیں گی اور بہت فیض ملے گا۔ یہ چھوڑے نہیں، کچھ عرصہ کریں اور ساتھ یہ وظیفہ بھی کریں، انشاءاللہ اللہ پاک کا رحم اور گھر بسیں گے۔ عصر کے دن، جمعے کے دن عصر کے بعد بہت خاص گھڑی ہوتی ہے، بڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور جو اس میں آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو بہت ملتا ہے۔ دنیا کی جو حاجت مانگے، جو حاجت مانگے، جو رزق مانگے، جو صحت مانگے، جو عافیت مانگے، جو برکت مانگے، جو خوشیاں مانگے، جو خوشحالیاں مانگے، جو خیر مانگے، اللہ پاک اس کو دیتے ہیں اور ضرور دیتے ہیں۔ جمعے کے دن اور عصر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھ جائیں اور وہاں گڑ گڑا کے بھکاری بن کے دھیان والی 70 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ اس پہ اللہ پاک کی رحمت بہت متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ پاک کا فضل بہت متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت اور خیر بہت بابرکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میں دعا بھی کروں گا اللہ آسانی اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آج پوری سائنس مٹی کے برتن کی طرف لوٹ رہی ہے۔ گھر میں ایک گھڑا رکھ دیں، ایک مٹی کا پیالہ رکھ دیں، 50-100 روپے لگ جائیں گے، اور کیا لگے گا؟ اس میں سے پانی پئیں اور اپنی نسلوں کو پانی پلائیں۔ فطرت کو چھوڑ کے پریشان ہوئے ہیں، فطرت کے قریب آئیں اور فطرت کو آواز دیں۔ آج بھی فطرت ہمارا انتظار کر رہی ہے، آ جاؤ، لوٹ کے آ جاؤ۔ فطرت ہمارا انتظار کر رہی ہے، وہ اللہ کی رحمت کی شکل میں اور ان نعمتوں کی شکل میں۔ گھڑا رکھ دیں،
पुराना हो जाए बदल दे, 50-100 रुपए में क्या हर्ज है। पर यह है कि उसके में से जो पानी आप पिएंगे, उस पानी का नतीजा, उस पानी का रिजल्ट, उस पानी की सेहत और उसकी तंदुरुस्ती। और खुले बर्तन में पानी पीना, प्याले में। आपने देखा नहीं, चाय के कप खुले हो रहे हैं, पानी के गिलास खुले कुशादा हो रहे हैं। पहले तंग थे, जो नाक पे लगते थे, जाके खुले हो रहे हैं, कुशादा हो रहे हैं, वापस खुले हो रहे हैं। चाय की प्यालियों में, दूध के प्यालों में पानी पीना, दूध या चाय पीना, ये आम रिवाज में आ रहा, मुशाहदे में आ रहा। तो इसलिए मेरी अर्ज ये है कि आप इस पे थोड़ी सी तवज्जो करें, देसी दुनिया, देसी चीज़ों की तरफ वापस आए, और ऐसी चीज़ें जो सेहत और तंदुरुस्ती के राजों में से एक राज है, और ऐसी चीज़ें जो हमारी फिटनेस में हमारा साथ देती हैं। आप पानी भरें और रखें। यहां तक मुशाहिदे में आया है कि आपका पानी ऐसा है जो पीने के काबिल नहीं, या कड़वा है, या उसमें कसैला पानी है, आपका नीचे का पानी ठीक नहीं है, आप कोरे घड़े को इस्तेमाल करें और हर महीने के बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने के बाद घड़ा बदल दें। उसे तोड़े नहीं, किसी को हदिया कर दें। बल्कि मैंने तो ये तक तजर्बा किया है, आप पुराने घड़े में पानी डालें, उसमें 3 दिन पानी पड़ा रहे, फिर वो पानी आप कोरे घड़े में डालें, उस पानी की तासीर और होगी। वो घड़ा चूस लेगा, इसके बाद ये घड़ा आके उसको फिल्टर कर देगा और साफ कर देगा। ये छोटे छोटे टोटके हैं जो सेहत के राज हैं, तंदुरुस्ती के राज हैं। इन टोटकों में इन्फेक्शन नहीं, वायरस नहीं, इन टोटकों में सेहत की तंदुरुस्ती है और तबीयत की तंदुरुस्ती है और खैर की राहें हैं और खैर के रास्ते हैं। आप थोड़ी सी तवज्जो पे आएं, मेहनत करें और अपने आप को और अपने घर वालों को मुसलसल याद दहानी कराएं कि हमने किन बर्तनों में खाना है, किन बर्तनों में पीना है। आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दें। रिवाज में नहीं है, लेकिन अब तो रिवाज में ये चीज़ें आ रही हैं। साइंस वापस लौट रही है और दुनिया वापस लौट रही है इन चीज़ों की तरफ। आप भी लौट आएँ, देखें फिर कुदरत के नज़ारे, सेहत के नज़ारे और कुदरत की बातें देखें। आपको इंशाअल्लाह ताला ऐसा नतीजा मिलेगा, ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप गुमान नहीं कर सकते, और ऐसी खैर मिलेगी आप सोच नहीं सकते। आए वापस फितरत की तरफ। फितरत आज भी हमारा इंतज़ार कर रही है। वादा करें, मैं भी आना चाहता हूँ, आप भी आ जाए। दुरूद पढ़ें, दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम। रब्बना ला तुआखिज़ना मिन सूइ अमालिना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमना। या अल्लाह, हमारी ज़रूरतें गैब से पूरी फरमा, मुश्किलें हल फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा, दुनिया आखरत की सारी बरकतें हमें अता फरमा और नहुसतों से नजात अता फरमा। इल्लत, ज़िल्लत और किल्लत से बचा, खैर व बरकत को मुतवज्जे फरमा, इज़्ज़त और आफ़ियत अता फरमा। हमारे दिन रात सारे रोशन कर दे, हमारे दिन रात सारे मुज़य्यन कर दे, हमारे दिन रात सारे मुनव्वर कर दे, हमारे पल पल में खैरें अता फरमा। बेघरों को घर दे दे, बेदरों को दर दे दे, बे औलादों को औलाद दे दे। जिनके घरों में उलझने हैं, परेशानियाँ हैं, वो सब ख़त्म फरमा दे। जो मजबूरियाँ हैं सब दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह, जिनकी औलाद नहीं औलाद दे, जिनको दी है आँखों की ठंडक बना दे। हमारा ख़ात्मा ईमान पे कर दे। ज़िंदगी में भी रोशनी अता फरमा और कब्र में भी रोशनी अता फरमा, और हमारी आँखों को, दिल को मुनव्वर फरमा, हमारे चेहरे को नूर से भर दे, हमारे उठे हाथों को कबूल कर ले, हमारी हर परेशानी को दूर फरमा दे, हमें दुनिया आखरत की बरकतें, आफ़ियतें अता फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबी अल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर।